डियर स्टूडेंट्स, आज असलहे की दौड़ बहुत पुरानी बात, मगर जिस तरह से कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते जा रहे हैं जंग के अंदर, गज़ा इसराइल जो वॉर चल रही है, जिसे इंटरनेशनल टर्म में ये लोग वो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट कहते हैं, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, टू अपोजिंग ग्रुप्स। इसमें 2 अप्रैल 2024 की रात को तकरीबन 11:30 बजे गज़ा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन ऑर्गेनाइजेशन के 7 सोशल वर्कर्स की गाड़ी को इसराइल के मिसाइल ने हिट किया, जिसके नतीजे में 7 के 7 सोशल वर्कर्स अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। ये 7 लोगों की टीम गज़ा में मौजूद लोगों की मदद करने के बाद मिशन से वापस आ रहे थे। इन 7 वर्कर्स में 3 बरतानवी, एक कैनेडियन, एक पोलैंड और एक ऑस्ट्रेलवी सोशल वर्कर शामिल थे, जो इस ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर्स थे। वर्ल्ड सेंट्रल किचन क्या है? वर्ल्ड सेंट्रल किचन एक शेफ जिनका नाम होजाए एंड्रेज है, इन्होंने 2010 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसका मकसद क्या है कि ये जंग के जोन्स में, वार जोन्स में या कुदरती आफात के दौरान जिन इलाकों में कुदरती आफात हो या जंग हो रही हो, उन इलाकों में जाकर आम लोगों की, जो डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं, उनकी मदद करते हैं, खाना पका के उनको देते हैं, खाना बना के उनको देते हैं। और ये शुरू किया उन्होंने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम शुरू किया 2010 में हेटी में आने वाले जल्जले के, जिसमें 3 लाख के करीब लोग मर गए थे। WCK वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने लोगों को खुराक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया और उस वक्त से वो एक मुनज़्ज़म तंजीम के तौर पर काम कर रही है। यूक्रेन क्राइसिस के दौरान जितने भी डिस्प्लेस्ड लोग थे उनको खाने तैयार करके देना, इसमें वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने अहम किरदार अदा किया है। इसराइल ने इस अटैक को, जो उनकी गाड़ी को जिसमें हिट हुए हैं और जो 7 वर्कर्स, सोशल वर्कर्स शहीद हुए हैं, उनको इसराइल की जानिब से ये कहा गया है कि ये गलती है और इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन के कॉन्वॉय को हिट करें। उनका मकसद टारगेट करना WC को नहीं था। दुनिया में इस वाक़ये के बाद काफ़ी हलचल मची हुई है। सुपर पावर जिसमें अमेरिका, बरतानिया और रूस जैसे ममालिक शामिल हैं, इन पर यह प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो इसराइल को असलहे की सप्लाई रोक दें। असलहे की सप्लाई इसराइल को रोक दें। बरतानवी हुकूमत इज़ वेटिंग फॉर लीगल एडवाइस फ्रॉम इट्स लॉयर्स। ये मैंने कंटेंट्स उठा के आपको वैसे ही पेस्ट किया है यहाँ पे, ताकि आप अपने आर्टिकल, आप अपना ऐसे, आप अपना क्वेश्चन, जो आप आंसर्स तैयार करें, उसमें आपको मटेरियल लिखने में आसानी रहे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे मेक यू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट जो है, बरतानवी गवर्नमेंट जो है, जो ऋषि सुनाक की साथ गवर्नमेंट है, वो प्रेशर फेस कर रही है कि इसराइल को सप्लाई आर्म्स की रोक दी जाए। जबकि ऋषि सुनाक की गवर्नमेंट, क्योंकि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट होने की हैसियत से कंजर्वेटिव जो है वो बाई नेचर और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट दे आर विद इसराइल, जो उनका स्टांस है इसराइली का, वो उसके साथ हैं। तो ऋषि सुनाक जो है वो ये कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉर द लीगल एडवाइस बाय माय लॉयर्स, जो कि मुझे ये बताएंगे कि वेदर और नॉट द इसराइली गवर्नमेंट हैज़ ब्रीच्ड इंटरनेशनल लॉ। यहाँ से मैं पॉइंटर ले लेती हूँ ताकि आपको मैं पॉइंट कर सकूँ। वेदर और नॉट द इसराइली गवर्नमेंट हैज़ ब्रीच्ड इंटरनेशनल लॉ थ्रू इट्स एक्शन इन गज़ा, यानी गज़ा में होने वाला जो एक्शन है इसराइली गवर्नमेंट का, क्या वो ब्रीच है इंटरनेशनल लॉ का कि नहीं है, इस पर मैं उनसे लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। यानी इतने लोग मर चुके हैं, जहाँ पर जेनोसाइड का जो है वो क्लेम किया जा चुका है, जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो चुका है। ऋषि सुनक की गवर्नमेंट स्टिल वेटिंग फॉर लीगल एडवाइस और ये असर्टन करने की कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्या कह रहा है गजा में इसराइल के एक्शन के ऊपर। एंड वन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन जो कि एलिसिया कैरन्स हैं, वो जो कि चेयर करती हैं यूके पार्लियामेंट फॉरेन अफेयर सेलेक्ट कमेटी को, उनके मुताबिक उनका कहना ये है कि शी इज कन्विंस्ड द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड एडवाइस दैट इसराइल्स एक्शंस आर इलीगल एंड हैज़ डिक्लाइंड टू पब्लिश इट, कि इनको जो एडवाइस है वो मिल चुकी है कि इसराइल का एक्शन जो है वो इलीगल है, मगर ये गवर्नमेंट जो है वो उसको पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं है। इस को लेकर अगर मैं बात करती हूँ, ये जिस अटैक की बात की हमने, वर्ल्ड सेंट्रल किचन के वर्कर्स के गाड़ी के ऊपर हिट करने की वो जो बात की है मैंने, उससे 2 दिन पहले पिछले हफ्ते जो है वो अमेरिका ने
تقریباً 2000 پاؤنڈ بومز جو ہیں، جو کہ جس کا نام ہے MK-84. MK-84 جو ہے وہ سینکشن کیا ہے اسرائیل کو سپلائی کرنے کے لیے، جبکہ CNN جو ان کا اپنا چینل ہے امریکہ کا، وہ انفارم کر چکا ہے کہ MK-84 بوم جو ہے وہ میس کیجولیٹی کریٹ کرتا ہے غزہ کے اندر جب اس کو تھرو کیا جاتا ہے. تو اور وہ اس کا مثال دیتے ہیں کہ اسرائیلی اسٹرائکس آن ریفیوجی کیمپ، لاسٹ ایئر جو ریفیوجی کیمپ تھا اس پہ جب یہ میزائل مارے گئے تھے یا بوم مارے گئے تھے تو میسو کیجولیٹی جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی. اس کے باوجود امریکہ نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ اس واقعے سے ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ سینکشن کیا ہے. اب جب گورنمنٹ جو ڈپارٹمنٹ جو ہیں، کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں، جو ان سے جب رابطہ کیا گیا امریکہ میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ڈیل ہے MK-84 کے ٹرانسفرز کی، یہ اٹس ناٹ کرنٹلی اپرووڈ اور سینکشنڈ اور ڈیلڈ ود اسرائیل، اٹ از ڈن ان 2012 اینڈ 2015. سو ہم باؤنڈ ہیں، کیونکہ اس قسم کے جو بامز ہیں وہ بنانے میں ان کو سالوں لگ جاتے ہیں. تو ہمیں 2012-2015 میں ہم نے یہ کانگریس نے نوٹیفائی کیا تھا اسرائیل کو سیل کرنے کا، تو لہٰذا وی آر باؤنڈ ٹو آنر دیٹ ایگریمنٹ، اور ہمیں یہ سپلائی کرنا ہے نو میٹر واٹ دا سچویشن ایٹ گراؤنڈ ان اسرائیل از ناؤ اے ڈیز. مگر اس وقت میں بات کروں گی، باقی ساری مثالیں چھوڑ دیں آپ، ورلڈ میں بہت ساری ایسی مثالیں بھری پڑی ہوں گی جہاں پہ امریکہ نے جب چاہا، جس وقت چاہا، کسی کو بھی اگر کوئی سپلائی روکنی ہے تو کوئی بھی ایکسکیوز کر کے روکا جا سکتا، روکا ہے انہوں نے. پاکستان کی مثال میں دیتی ہوں کہ 1989 میں جب پاکستان نے اٹامک ویپنز کا کامیاب ٹیسٹ کیا تو پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ڈکلیئر ہوا، تو اس وقت پاکستان کے اوپر امریکہ نے سینکشنز عائد کی پریسلر امینڈمنٹ کے تحت، اور پاکستان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی F-16 کی سیل کی، F-16 طیارے امریکہ نے ہمارے پاکستان کو دینے تھے، 16 F-16 طیارے دینے تھے جن کے پیسے بھی امریکہ لے چکا تھا. مگر جیسے 1989 میں وی ڈیڈ دس ایٹامک ویپن ٹیسٹ، تو امریکہ نے ہمارے F-16 کی سیل کو جو ہے وہ سٹاپ کر لیا اور اس کو آنر نہیں کیا. تو یہاں سے یہ لگتا ہے کہ جی جس کو چاہیں جس وقت چاہیں وہ روک سکتے ہیں، اور دے کین ڈو دیٹ. اور جب وہاں پہ غزہ میں اس وقت جو حالات ہو چکے ہیں، اس کے بعد اگر یہ کہنا کہ جی ہم تو آنر کر رہے ہیں 2012 اور 2015 کی ڈیڈ کو یا سیل کو، تو دیٹس ویری ریڈیکولس اور illogical جو ہے وہ سچویشن نظر آتی ہے. اچھا، بات کروں گی میں کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ ڈس آرمامنٹ کے اوپر جو ہے یا آرم سیلز کے اوپر اس کے بھی کوئی رولز ہیں. تو اس کے رولز میں اگر میں ڈس آرمامنٹ آفس، یونائٹڈ نیشن کا آفس ہے فار ڈس آرمامنٹ افیئرز ODA، جس کے اندر ایک ٹریٹی ہے آرمڈ ٹریڈ ٹریٹی ATT، جو کہ 2013 میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے اڈاپٹ کی ہے، اور اس سے پہلے عام سیل کے حوالے سے کوئی ریگولیشنز موجود نہیں تھے. مگر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں نے جب 2013 میں ATT کو آپٹ کیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹرانسفرز کے لیے پروہیبشنز قرار دے دی گئیں کہ کوئی بھی ٹرانسفر اس وقت نہیں ہوگا، اینی ٹرانسفر دیٹ کوڈ وائلیٹ سیکورٹی کونسل آرمز ایمبارگوز اور بی یوز ٹو کمٹ ایکٹس آف جینوسائڈ. کوئی سیکورٹی کونسل کی آرمز ایمبارگوز کو جہاں پہ اسلحے کی سپلائی کے اوپر پابندی لگی، کسی کنٹری کو لگی ہوئی اور آپ اس کو سپلائی کر رہے ہیں، وہ وائلیشن ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر اس اسلحے کو جینوسائڈ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوگا تو آپ نے وہ اسلحہ سپلائی نہیں کرنا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلیئر کٹ آرم ٹریٹی جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی آرم سیل جو اسرائیل اس وقت یوز کر سکتا ہے جینوسائڈ کے لیے، ہیومینٹی وار کرائمز کے لیے جو کہ اسرائیل غزہ کے اندر کر رہا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے کرائیٹیریا فار اسسمنٹ آف آرمز ایکسپورٹس، کہ جب آپ آرمز ایکسپورٹ کسی کنٹری کو کریں گے تو ATT ایک کرائیٹیریا آپ کو دیتا ہے. وہ کرائیٹیریا کیا ہے کہ کرائیٹیریا فار اسسمنٹ آف ایکسپورٹس کیا ہے کہ اسٹیٹس ول ڈینائی an export if there is an overriding risk that weapons may be used to negatively impact peace and security and undermine international human rights law, facilitate terrorism, organized crime and gender-based violence. یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ کے اندر اس وقت ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے. ٹیررزم کی فیسیلیٹیشن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ بچہ اگر وہ ٹیررسٹ نہیں بھی ہے تو وہ کسی ایسی آرگنائزیشن کا پارٹ بن جائے گا کہ جو کہ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں یا جو اینٹی ہیومینیٹیرین ایکٹ کر رہے ہیں آرگنائزیشنز. تو آپ ان ادر ورڈز یو کین سے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر اس طرح کے کرائمز کر کے، اس طرح کے ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ کر کے آپ ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ پیس کو پروموٹ نہیں کرتے. تو دس از دا کرائیٹیریا فار ایکسپورٹنگ اینی کائنڈ آف arms to any country. This is the international criteria جس کا یہاں پہ میں مینشن کرنا ضروری تھا کہ اسرائیل
کہ ان حالات کی وجہ سے امریکہ، برطانیہ اور روس پر اور جرمنی پر اور اٹلی پر اگر یہ پریشر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے اسلحے کو روک لیں، اسرائیل کی سپلائی بند کر دیں، تو ایک لاجیکل چیز ہے جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں بات کروں گی کہ اس وقت کنٹری وائز جو ہے وہ آرمز ایکسپورٹس کی کیا سچویشن ہے، کہ آرمز کون ایکسپورٹ کر رہا ہے، نمبر 1 پہ کون ہے اس وقت ورلڈ میں۔ اور کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، جب اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ آرمز ڈیلر کو ہوتا ہے، اور آرمز ڈیلرز کو بھی ہوتا ہے، پلس وہ جو نئے آرمز کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بیٹل فیلڈ ہو جاتا ہے، ایک یو کین سے ایک لائیو لیبارٹری آ جاتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز ٹیسٹ کرنی ہے، بھیج دیں جی یوکرائن، اس کو ٹیسٹ کر لیں، اس کو وہاں پہ مار کے ٹیسٹ کر لیں، اس کا کتنا امپیکٹ آتا ہے، یا آپ غزہ کے اندر مار کے دیکھ لیں اس کا کتنا امپیکٹ آتا ہے، یا کسی اور ایسی ریجن میں جہاں پہ علاقائی جو ہے، یعنی جیسے لوکل جو ہے وہ وار فیئرز ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ ٹیررسٹ گروپس کو جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، جہاں پہ آپ ٹیسٹنگ لیبز آپ کے لیے ہو جاتی ہیں۔ تو آرمز ڈیلرز جو ہیں وہ اس طرح سے لائیو لیبارٹریز کریٹ ہو جاتی ہیں ان کے لیے، جب ممالک میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ممالک میں کانفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آرمز ایکسپورٹ کا سب سے بڑا فائدہ یا اس کانفلکٹ کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے تو وہ آرمز ڈیلرز کو ہوتا ہے۔ اب میں بات کروں گی جی نمبر 1 پہ یہ، لیکن یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ 2022 تک کا ہے، کہ یو ایس اے جو ہے وہ اس نے 14,515 ملین $US سیل کی ہے 2022 میں، اور ورلڈ نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہے آرمز سیل کرنے والا کنٹری۔ نمبر 2 پہ فرانس آتا ہے، اس کی میں نے ورتھ لکھ دی ہے 3,021 ملین $US، اور نمبر 2 پہ ہے۔ نمبر 3 پہ رشیا آ رہا ہے جی، رشیا سولڈ آرمز ورتھ 2,820 ملین $US in 2022 and is at number 3، اور یہ ڈیٹا میں نے لیا ہے from the globaleconomy.com۔ پھر آ رہا ہے جی چائنا سولڈ آرمز ورتھ 2017 ملین $US in 2022 and is at number 4۔ اور چائنا نہ صرف ایکسپورٹ کرتا ہے بلکہ وہ امپورٹس بھی کرتا ہے اپنا اسلحے کو۔ اٹلی سولڈ آرمز ورتھ 1825 ملین $US in 2022 and is at number 5۔ جرمنی سولڈ آرمز ورتھ 1510 ملین $US is at number 6۔ The UK sold arms worth 1504 million $US in 2022 and is at number 7۔ میں نے یہاں تک رکھا ہے، آگے کنٹریز کی ایک لسٹ ہے جو کہ اسی طرح سے لو ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے فگر، لیکن ان سیل ہو رہی ہے، آرمز کی سیل ہو رہی ہے ورلڈ کے اندر۔ اور اس آرمز سیل میں سب سے بڑا فائدہ جو ہے، سب سے بڑے ڈیلر جو ہیں وہ امریکہ ہے، اور جو رشیا ہے یا پیچھے ہم نے دیکھا ہے چائنا ہے۔ تو ان کنٹریز کو جو فائدہ ہو رہا ہے آرم سیلز کرنے کا اس میں ان جنگوں کے اندر، اس کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ڈیٹا میں نے جو globaleconomy.com سے وہ کنٹینیوڈ تھا۔ اچھا، آرمز بائر کون سے ہیں؟ سیلر تو میں نے آپ کو بتا دیے، سیلرز میں جو ہے وہ امریکہ نمبر 1 پہ ہے، اور بائرز میں کون ہے کہ 5 لارجسٹ آرمز امپورٹرز بائرز جو ہیں وہ 2018 اور 2022 میں نمبر 1 پہ انڈیا ہے، دین سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، آسٹریلیا اینڈ چائنا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ چائنا نہ صرف ایکسپورٹ کرتا ہے بلکہ امپورٹ بھی کرتا ہے۔ پھر 5 لارجسٹ آرمز ایکسپورٹر جو ہے وہ میں نے آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس، رشیا، فرانس، چائنا اینڈ جرمنی دیز آر دا کنٹریز نمبر جو ہے 5 لارجسٹ آرمز ایکسپورٹرز بنتے ہیں۔ آرمز پروڈکشن اینڈ اٹ سیل جو ہے وہ 35% کہتے ہیں امریکہ کا جو آرمز پروڈیوس ہوتا ہے وہ مڈل ایسٹ میں جاتا ہے۔ اب یو کین امیجن کہ اگر مڈل ایسٹ کے کرائسس کو ختم ہو جائے تو یو ایس اے کی سب سے بڑی جو میرا خیال ہے کہ انڈسٹری ہے، سب سے بڑی جو اس کا مارکیٹ ہے آرمز کی، جو بائرز ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو جسٹ میں آپ کو مینشن کر رہی ہوں، اندازہ آپ لوگ خود کر لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یو ایس اے اینڈ جرمنی آر دا 99% ایکسپورٹرز آف اسرائیل ڈیفینس آرمز۔ اسرائیل ڈیفینس IDF جو ہے، اسرائیل ڈیفینس آرمز جو ہے ان کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہے اسرائیل کے جو ڈیفینس کو ڈیولپ کر رہا ہے، وہ 99% اسرائیل کا ڈیفینس جو ہے وہ یو ایس اے اینڈ جرمنی کے ایکسپورٹ سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اگر اسرائیل اور غزہ، اسرائیل اور پیلسٹائن کا ایشو سیٹل ہو جاتا ہے تو اس میں افیکٹڈ کنٹریز کون سے ہوں گے۔ اور اس میں یہاں پہ ایک ہسٹوریکل بات بھی کرتی چلوں کہ ورلڈ وار 2 میں جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یو ایس اے جو ہے، یہ میں نے یہ ایرر ہے، ٹائپو ایرر ہو چکا ہے،
دا یو ایس اے ایمرجڈ ایز اے سپر پاور. ورلڈ وار ٹو میں سب سے زیادہ فیکٹریز جو آرمس کی جنہوں نے کام کیا ورلڈ وار ٹو میں وہ امریکہ تھا, کیونکہ وہ امریکہ جو ہے وہ یورپ سے دور تھا, اور امریکہ کی فیکٹریز نے جتنی زیادہ آرمس ڈیولپ کی ہے وہ شاید کبھی کسی دور میں کی ہو. انہوں نے ورلڈ وار ٹو میں جتنا اسلحہ استعمال ہوا امریکہ نے اس کی فیکٹریز نے بنایا, اور اس کی وجہ بعد اس کی اکانومی کو بوم ہوا, اور امریکہ جو ہے ایز اے سپر پاور جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرا آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار. تو آرمس کے سیل کی ڈیڈ کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ ختم کیوں نہیں ہو رہا, یہ کانفلکٹ کیسے ختم ہو سکتا ہے جب ممالک کے معاشی مفادات جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں, سیاسی مفادات ہوتے ہیں, پلس ریلیجیس جو ہیں وہ انہوں نے ایک گروپ اور ایک ویلیوز جو ہیں وہ ڈیولپ کر رکھی ہیں جن کو وہ کسی صورت بھی وائلیٹ نہیں ہونے دینا چاہتے. تو جی یہ ہے آج کا جو ایونٹ, ایک بہت جو ہے وہ ہولناک قسم کا واقعہ. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ تقریباً اس واقعے سے پہلے جو کہ کچن سینٹرل ورلڈ سینٹرل کچن کے جو سوشل ورکرز کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس واقعے سے پہلے کہتے ہیں کہ تقریباً 190 سوشل ورکر پچھلے 6 ماہ میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو these 7 are not the only 7 but 190 more people have lost their lives in the last 6 months جو غزہ اور اسرائیل میں جو ہے وہ کانفلکٹ چل رہا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ انالیسس جو ہے وہ اچھا لگے گا, اور it will be helpful for your any endeavor in for your future plans and for your any kind of exams and interview and this. Thank you very much. Like and subscribe my channel Knowledge versus Knowledge, اور kindly comments ضرور کیا کریں, لائک کیا کریں. آپ کو لائک کرنے میں ایک صرف کلک کرنا ہوتا ہے, اینڈ میری ایفرٹس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مجھے ایک شاباش مل جاتی ہے یا مجھے ہیپینس مل جاتی ہے کہ میں ایفرٹس کرتی ہوں, آپ اس کو لائک کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. God bless you.